अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे यूक्रेन और रूस के तनाज़े के हवाले से। यूक्रेन साबका सोवियत का एक हिस्सा है जिसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों से मिलती है। ये नेटो का रुकन मुल्क नहीं लेकिन इसका शराकतदार मुल्क है। इसका ये मतलब है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त मिल सकती है। रूस मगरबी ताकतों से इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मगरब इसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में रहने वाले रूसी बाशिंदों की एक बड़ी आबादी है और रूस से करीबी समाजी और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं। क्रेमलिन यूक्रेन को अपने करीबी इलाके के तौर पर देखता है, जबकि मशरक़ी यूरोप में रूस और यूक्रेन की सरहद पर आमने सामने तैयार खड़े लाखों फौजी यलगार के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। रूस को डर है कि नेटो यूक्रेन को अपनी रुकनियत देकर इसकी सरहद पर आ बैठने के लिए तैयार है। चुनाचे क्रेमलिन यूक्रेन को रूस का हिस्सा बना लेना चाहता है ताकि नेटो से दो बदो मुकाबला रहे और अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन के पीछे ना छुप सकें। सदर जो बाइडन की अगर हम बात करें तो उनके यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को अंजाम से डरा रहे हैं और वाशिंगटन यानी कि जो इस वक्त हमें कैपिटल नजर आ रहा है अमेरिका का, ये मुकाबले के लिए यूक्रेन में खौफनाक हथियार का अंबार लगा रहा है। जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को भी फौरी रवानगी का जो है वो हुक्म दिया गया है तैयार रहने के लिए। ये कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त ये फौजी वहां भेजे जा सकते हैं। सदर बाइडन का ख्याल है कि रूस किसी भी वक्त तबले जंग बजा सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर चढ़ दौड़ा तो अमेरिका और नेटो यूक्रेन की हिफाजत के लिए अपने जवानों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाएंगे और रूसी मईशत का गला घोंट कर सदर पुतिन को निशान इबरत बनाया जाएगा। क्या वाकई रूस इस वक्त यूक्रेन में मुदाखलत की तैयारियां कर रहा है और ये तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, और क्या तनाज़े की वजह थी जो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं सूरत हाल? इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली साहब। टेक्सास से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाइएगा कि दरअसल रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा क्या है और हालात इस नौबत तक क्यों आ गए? शुक्रिया समीन। देखें, आपके नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंज़र हम बयान कर दें। जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त से पहले, यानी सोवियत यूनियन के तहलील से पहले, दुनिया जो है वो दो ब्लॉक में तकसीम थी, दो नज़रियाती ब्लॉक में। यानी एक मशरक जो ईस्टर्न ब्लॉक जिसको हम कहते थे, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था रूस के ज़ेर असर, और दूसरा मगरबी ब्लॉक जो अमेरिका और नेटो के ज़ेर असर, मगरबी यूरोप जिसे हम कहते हैं। तो यूरोप जो था दो हिस्सों में तकसीम था नजरियाती एतबार से, वेस्टर्न यूरोप यानी मगरबी यूरोप और मशरकी यूरोप। और जो उसकी सरहद थी वो बर्लिन, दीवार बर्लिन थी, बड़ी मशहूर, जो मशरकी जर्मनी में थी। आपको मालूम होगा कि जर्मनी जो था दो हिस्सों में तकसीम था। मशरकी जर्मनी जो था वो रूसी ब्लॉक में था, जबकि मगरबी जर्मनी जो है जिसके दारुल बॉन होता था जमाने में, वो यूरोप का हिस्सा था। अच्छा, तो अब ये तकसीम इस तरह थी कि बर्लिन के मगरिब में, मशरिक में जितना यूरोप था वो सारा मशरकी यूरोप कहलाता था, जिसमें बड़े ममालिक जो थे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, ये तीन जो थे समझिए कि सरहद थे मशरकी यूरोप के। और उसके बाद वहां से रूस शुरू होता था। और रूस की जो सरहदें थी, आपको पता है कि रूस जो है वो सोवियत यूनियन कहलाता था और उसकी जो मुख्तलिफ रियासतें थी वो सोवियत रिपब्लिक कहलाती थी। तो उसमें दो रियासतें जो थी वो मिलती थी मशरकी यूरोप को, यानी जिनकी सरहदें मिलती थी मशरकी यूरोप को। इसमें एक यूक्रेन थी और दूसरे बेलारूसियन फेडरेशन जिसको हम कहते हैं, जिसको आज के बेलारूस कहते हैं। ये दोनों, यानी ये समझिए सरहद थी मशरक और मगरिब की, यानी मशरकी यूरोप और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, और उसके बाद रूस शुरू हो जाता। तो गोया एक तरीके से जैसे कहते हैं बफर था दोनों के बीच में, रूस और उसके दुश्मन, यानी जिसको दुश्मन कहते थे अपने मगरबी यूरोप, उसके बीच में एक बफर था
ان چار ممالک کی شکل میں، پولینڈ، چیکوسلواکیا جو اب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، چیک ریپبلک اور سلوواکیا، ہنگری اور رومانیہ. یہ تھے تو آزاد ملک، لیکن یہ نظریاتی طور پہ کمیونسٹ تھے اور ان کے اتحادی تھے، روسیوں کے اتحادی تھے. اور اس کے بعد وہاں سے پھر یہ شروع ہو جاتا تھا روس، جس کی دو ریاستیں میں نے عرض کیا کہ یوکرین اور بیلاروشیا. تو یہ تقسیم تھی. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 1988 میں جب شکست ہوئی افغانستان میں روس کو، تو اس کے بعد یہ روسی یعنی سوویت یونین جس کو ہم کہتے ہیں، سوویت یونین جو ہے وہ تحلیل ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پہلے تو یہ ہوا کہ ایشیا کی ساری ریاستیں، آپ کو پتا ہے کہ قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور ترکمانستان وغیرہ، یہ سارے جو ہے آزاد ہو گئے، آزاد ملک بنا. اسی طرح تین جو ریاستیں تھیں ان کی، رشین فیڈریشن جو روس ہے آج کل، یوکرین یونین اور یونین آف بیلاروشین فیڈریشن، ان تینوں نے دسمبر 91 میں ایک معاہدہ کیا جس کے تحت انہوں نے سوویت یونین کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. گویا یوکرین ان تین ریاستوں میں شامل تھا جنہوں نے سوویت یونین کے خاتمے کا اعلان کیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی یہ ریاستیں آزاد ہو گئی. پھر اس کے بعد مزید روس کی ناکامی یہ ہوئی کہ جو اس کی ایسٹرن بلاک یعنی مشرقی بلاک کے جو آزاد ممالک تھے، پولینڈ، چیکوسلواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مغرب کے اتحادی ہو گئے. یعنی انہوں نے کمیونزم سے یعنی ترک کر کے یعنی نیٹو کی شریعت اختیار کر لی، یورپی یونین بن گئے. تو گویا اب یہ ہوا کہ اب جو بفر ہے وہ اس طرح کے روس کے بعد، روس اور نیٹو بلاک جو ہے جو میں نے عرض کیا کہ پولینڈ، چیکوسلواکیا، ہنگری اور رومانیہ جس کی سرحد ہے، اس کے بیچ میں اب دو ہی ملک رہ گئے ہیں. وہ ہے ایک یوکرین، یہ بھی آزاد ملک ہے، اور بیلاروس. اچھا، اب تو اس لیے روس کو بہرحال یعنی یہ پریشانی ہے کہ لیکن اب یہ مزید بات یہ ہو رہی ہے گزشتہ چند مہینوں تقریباً ایک سال سے کہ اب یوکرین بھی چاہتا ہے کہ وہ رکنیت اختیار کر لے نیٹو کی، اور نیٹو بھی اس بات پر تیار ہے کہ رکنیت دے. کچھ شرائط ہیں ان کی جس کو پورا کرنا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ 2023 سے 24 تک جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ملک بن جائے گا. تو روس کو پریشانی یہ ہے کہ اب نیٹو اس کی جسے کہتے ہیں سرحد پر آ جائے گا. اس سے پہلے جیسے میرسی کا بفر تھا، بیچ میں ایک خلیج تھی نیٹو اور روس کے بیچ میں یوکرین کی شکل میں. لیکن اب یوکرین جو ہے وہ بھی اگر نیٹو کا رکن بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹو جو ہے وہ روس کی سرحد پر آ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر ایک شق یہ ہے کہ کسی بھی ایک ملک پر حملہ سارے نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور تمام کے تمام نیٹو کے ممالک، امریکہ، روس، امریکہ، کینیڈا اور سارا مغربی یورپ جو ہے وہ باقاعدہ یعنی فوج کے ذریعے اپنے اس اتحادی کی مدد کرنے کا پابند ہے. تو اس سے ان کو ڈر یہ لگتا ہے روسیوں کو کہ کبھی اگر سرحدی تنازع ہوا، اس کے بعد اگر نیٹو کا رکن بن گیا یوکرین، اور اس کے بعد کوئی سرحدی تنازع ہوا، تو اس صورت میں پورا کا پورا نیٹو جو ہے وہ روس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ان کو پریشانی، یہ تو ہے ایک سیاسی پس منظر. اچھا، ایک اس کا سماجی اور جسے کہتے ہیں کہ مذہبی پس منظر بھی ہے. یوکرین میں آپ کو معلوم ہے تاتاروں میں اکثریت ہے. تاتار جیسے منگول نسل کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاراج کیا تھا اور تباہ کیا تھا عثمانی سلطنت اس کو، بغداد کو، یعنی اسلامی سلطنت کو. لیکن اتفاق سے ہو کہ ہلاکو کی اولاد جو ہے وہی مسلمان ہو گئے. یہ لوگ تاتاری ہیں اور انہوں نے اس کے بعد عثمانی ریاست قائم کیا. ارطغرل اگر آپ نے مووی دیکھی ہو تو اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. تو اس کے بعد سے تاتاری جو ہیں وہ چونکہ منگول تھے، اس علاقے میں رہتے تھے اور وہ یہ مسلمان تھے. تو یعنی روسیوں کی پرانے جو روسی تھے کمونزم سے پہلے، ان کے اور تاتاروں کی کافی نفرت پہلے سے چل رہی ہے. ان کے درمیان خاصے تصادم بھی ہوا. پھر تاتاروں کے جس طرح افغانستان میں علماء یا طالبان کی ہاتھ میں قیادت ہے، عسکری قیادت ہے ان کے عوام کی، اسی طرح وہاں پر بھی تاتارستان میں بھی جو ہے وہ علماء کا بڑا مقام ہے، اور علماء جو ہے وہاں بڑے جنگجو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ وجہ کہ چیچنیا میں اور قازقستان میں اور دوسرے علاقوں میں تاتاروں کی بڑی یعنی اکثریت تو نہیں، خاصے اہم علاقے ہیں. یوکرین میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا جزیرہ نما ایک علاقہ ہے، یعنی جزیرہ نما ایک علاقہ تھا کریمیا. یہ سمجھیے کہ بحر اسود اور بحر ازرق جو ہے، اس بحر ازاق جسے کہتے ہیں، اس کے درمیان تھا. اس کے اندر اکثریت جو تھی وہ تاتاروں کی تھی، خاص ساحلی علاقوں میں جو تاتار تھے. ان تاتار کی ظاہر ہے کہ پہلے کافی دن سے یعنی روسیوں اور روسی جو تھے دراصل وہاں پر سرب نسل کے تھے،
تو سربوں اور تاتاروں کا تصادم پہلے سے چل رہا تھا، یعنی ان کی نفرتیں بہت پرانی تھی، صدیوں پرانی تھی. تو پھر آپ کو یاد ہے 2014 میں روس نے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا، جس کے خلاف خاصا ہنگامہ کیا یورپی ممالک نے، لیکن بہرحال وہ قبضہ مکمل ہو گیا اور انہوں نے اس کے بعد ریفرنڈم کرا کر کے جو ہے اس کو قانونی شکل دے دی اس قبضے کو. اچھا، تو اب یہ جو اس پر جو اس وقت ایک اور جو اس کا یہ تو ہے سیاسی اور اقتصادی پہلو. ایک اور پہلو جو ہے وہ اس کا تعلق ہے نقل و حمل سے. آپ کو پتا ہے کہ روس ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی جو نکلنے کا راستہ ایک تو اس کا مغرب میں بحر الکاہل کے ذریعے ہے، وہ تو بہت بڑا علاقہ ہے. شمال میں بحر منجمد شمالی ہے. بحر منجمد شمالی میں جو کشتی بانی یا جہاز رانی ہوتی ہے وہ ذرا محدود نوعیت کی ہے. اس کا ایک اور راستہ مغرب سے یعنی مشرق سے جو نکلتا ہے، یعنی جنوب مشرق سے، وہ ہے بحر اسود، بلیک سی جس کو کہتے ہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے بحر اسود جو ہے وہ خشکی سے گھرا ہوا سمندر ہے. اس کے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ وہاں سے ایک چھوٹی سی تنگ سی آبنا ہے باسفورس، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور ہے. یہ لاتی ہے اس سے راستہ ملتا ہے بحر مرمرا کا جو ترکی کے اندر ہے، اور وہاں سے ایک اور خلیج، وہاں ایک اور یعنی اسٹیٹ سے گزر کے یہ جہاز ہے خلیج یونان، اور وہاں سے بحر اوقیانوس چلے جاتے ہیں. تو اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر بحر اسود کو دیکھیں تو بحر اسود کے بھی چاروں طرف جو ممالک ہیں وہ ہیں یوکرین، رومانیہ، بلغاریہ اور ترکی. آپ کو پتا ہے کہ سب کے سب سوائے یوکرین کے سب نیٹو کے رکن ہیں. اور اب اگر یوکرین بھی نیٹو کا ملک بن جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ بحر اسود جو ہے پورا کے پورا نرغے میں آ جائے گا نیٹو کے. تو یہ سارے یعنی وہ تحفظات ہیں روس کے. اس کو اندازہ ہے کہ اگر یوکرین بھی حصہ بن گیا نیٹو کا تو اس صورت میں ایک طریقے سے یعنی بحری گھیراؤ ہو جائے گا بحر اسود میں روس کا. اس کے علاوہ روس جو نیٹو جو ہے وہ روس کے سرحد پہ آ جائے گا. تو یہ دراصل وہ پس منظر ہے جس میں ان دونوں کے درمیان کشیدگی ہوئی ہے. اور تازہ کشیدگی جو ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی حال ہی میں یوکرین نے جو ہے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ نیٹو کا رکن بنے گا اور نیٹو نے اس پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا. تو یہ بنیادی وجہ ہے ان یعنی روس اور نیٹو کے درمیان اور روس اور یوکرین کے درمیان. یعنی بظاہر تو تنازع روس اور نیٹو کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یوکرین ہے. تو اب ایسا ہے کہ اسی لیے انہوں نے روس یہ چاہتا ہے، بعض لوگوں کا خیال روس یہ چاہتا ہے کہ نیٹو کا رکن بننا ہی ہے، اگر نیٹو کو آنا ہی ہے اس کے سرحد کے اوپر، روس کے سرحد پر، تو کیوں نہ وہ نیٹو پہ قبضہ کر کے نیٹو کو روس کا حصہ بنا لے تاکہ پھر براہ راست جو ہے وہ مقابلہ ہو نیٹو سے. تو یہ اس مسئلے کا پس منظر. عبداللہ صاحب، یہ بتائیں کہ روس نیٹو پر کیوں اعتبار نہیں کرتا اور یوکرین کو اس کا رکن کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھیں، یہ تو دنیا میں ہر جگہ پر ہے. فلسطینی اسرائیل پہ اعتماد نہیں کرتے، پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، چین اور تائیوان جو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. تو یعنی یہ تو نظریاتی تصادم تو ہمیشہ سے مشرق اور مغرب یعنی ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ، یعنی جیسے مشرق اور مغرب کا تصادم یعنی روس کمیونسٹ اور امریکہ نواز ویسٹرن یورپ، ان کے درمیان ہمیشہ سے یعنی کشیدگی رہی ہے. تو اس کو ڈر یہ ہے روس کو کہ نیٹو نے ابھی آپ کو میں نے حال ہی میں مشرقی یورپ کے اندر یعنی جو یہ ممالک ہیں میں نے بتایا، پولینڈ، چیکوسلوواکیہ، ہنگری اور رومانیہ اور بلغاریہ نیچے جو ملک ہے، اس میں انہوں نے ابھی کچھ اضافی فوجی بھی بھیجے ہیں، کچھ اڈے بھی بنائے ہیں اور کچھ اسلحہ بھی بھیجا ہے، کچھ میزائل بھی نصب کیے ہیں. یعنی یہ جو دو اعتراض اس وقت روس کو ہے وہ یہ ہے، پہلا یہی کہ وہ کہتا ہے کہ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ یوکرین نیٹو کا ملک رکن نہیں بنے گا. دوسری طرف اور دوسری بات یہ کہ جو نئے میزائل نصب کیے گئے ہیں مشرقی یورپ میں اور جو فوجیں بھیجی ہیں امریکہ نے اضافی افواج بھیجی ہیں مشرقی یورپ، اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو واپس بلایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 8900 فوج جو ہے اس کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے فوری طور پر موبلائزیشن کے لیے. اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ چیکوسلوواکیہ یعنی چیک ریپبلک جو سلوواکیہ جو ہے وہاں پر اور ہنگری میں تعینات کی جائے گی. تو جو تحفظات ہیں نیٹو کے روس کے نیٹو کے حوالے سے وہ اتنے زیادہ یعنی غیر ضروری نہیں ہے اور فرضی نہیں ہے، اس کے اندر ان کو خطرہ تو محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف یہ کہ روس جو ہے وہ اس کو جو یوکرین جو ہے اس کو بھی خطرہ ہے روس کی جانب سے. یعنی دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. روس جو ہے وہ نیٹو پہ اعتماد نہیں کرتا اور یوکرین روس پہ اعتماد نہیں کرتا. اس لیے نیٹو جو ہے وہ حفاظتی چھتری میں جانا چاہتا ہے نیٹو کے، جس کے اوپر روس کو اعتراض ہے.
عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ یوکرین اور روس تنازع پر جو مغرب کی مخاصمت ہے یہ چین کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اور چین کا اس صورتحال میں کیا لاہ عمل نظر آ رہا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا حال ہی میں امریکہ نے بھی چائنا سے جو ہے وہ اس بارے میں مداخلت کی جو ہے وہ درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ ذرا معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش قدمی کرے۔ دیکھیں گزشتہ مہینے چین اور روس کی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے ورچوئل، یعنی اس کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر، اور اس دوران چین نے بظاہر تو یہی کہا ہے کہ یعنی چینی صدر نے کہا تھا کہ یوکرین بھی ہمارا دوست ہے، روس بھی ہمارا دوست ہے، اور ہم جو ان دونوں کے درمیان تصادم نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی چین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے امریکہ کی جارحانہ، امریکہ اور مغرب کے جارحانہ جو طرز عمل ہے اس پر سخت تشویش ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی چین کا رویہ، پھر جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا، چین کی جو عالمی سیاست ہے وہ اس کی معیشت کے گرد گھومتی ہے، اس کی جو ترجیح اول ہے وہ معیشت ہے، وہ عسکری جو کوششیں ہیں اس پر توجہ نہیں رکھتا، یعنی اور وہ زیادہ تر اس کی پوری توجہ اس بات پر ہے کسی طریقے سے دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے، یعنی دنیا سے وہ اس کے تجارتی تعلقات بحال رہے، اور امریکہ اس کی بہت بڑی منڈی ہے۔ تو اس لیے چین کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ براہ راست روس اور امریکہ کے درمیان تصادم نہ ہو، اور نیٹو اور امریکہ اور روس کے درمیان تصادم نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں چین کو جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی ایک جسے کہتے ہیں موقف یا پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی، اور چین یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات جو ہے وہ افہام تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے اور عسکری تصادم کی نوعیت نہ آئے۔ اچھا، یہ بات یہ خواہش صرف چین کی نہیں ہے، خود نیٹو کے جو ممالک ہیں، جیسے آپ نے آج خبر میں سنا ہوگا کہ کل بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے میکرون صاحب نے، جو صدر ہیں فرانس کے، انہوں نے امریکا سے بھی، امریکی صدر سے بھی، اور یوکرین کے صدر سے بھی، اور وہ کہتے ہیں وہ پوٹن سے بھی، صدر پوٹن سے بھی بات کریں گے روس کے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ یعنی جو دنیا کی بڑی قوتیں ہیں، یعنی امریکہ سمیت، یہ تصادم تو نہیں چاہتے، بلکہ خود جو پوٹن صاحب کا بار بار فون کرنا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھی براہ راست تصادم نہیں چاہتے۔ تو یہ سب ملک یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نیٹو کی رکنیت نہ ملنے کی ضمانت مل جائے، اور لیکن جس پر نیٹو تیار نہیں، اس کو نیٹو کا کہنا ہے کہ یہ ان کی خود مختاری کے خلاف ہے، یعنی نیٹو کس کو رکنیت دے گا کس کو نہیں دے گا یہ فیصلہ کرنا نیٹو کا کام ہے، اور کسی اور کو وہ ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں دیں گے۔ تو چین کا جو جیسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چین جو ہے اس مسئلے کے اوپر اگرچہ کہ وہ مغرب کی جارحانہ پالیسی کے خلاف ہے، وہ پسند نہیں کرتا ان کے انداز کو، لیکن وہ براہ راست یعنی روس کے پشت پر بھی نہیں آنا چاہتا، اور براہ راست مغرب سے تصادم میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جواب آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالی صاحب، تھوڑا سا اب اس طرف آتے ہیں کہ یوکرین پر اگر روسی حملہ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ روس حملہ کر دیتا ہے، صورتحال واقعی اتنی سنگین ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم معاشی طور پر دیکھیں تو اس وقت ساری جنگ جو ہے وہ معاشیات کے درمیان ہو رہی ہے، اور معاشی طور پر ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی یہ جنگ ہے۔ تو امریکہ کی کیا مداخلت ہوگی، کس طریقہ کار سے وہ روس کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ امریکہ کی خود اپنی معاشی حالت اس وقت اتنی بہتر نظر نہیں آتی کہ وہ کسی نئی جنگ کا حصہ بنے۔ دیکھیں، یہ بات تو کئی بار آ چکی ہے، اور اس بات میں کوئی یعنی شک نہیں ہے کہ اگر روس حملہ کر دے گا یوکرین پر، تو امریکہ اس کا عسکری جواب نہیں دے گا، نیٹو بھی اس کا عسکری جواب نہیں دے گا، وہ اپنی فوج نہیں اتاریں گے، اگرچہ کہ انہوں نے مشرقی یورپ کے اندر اپنی یعنی دفاعی لائن مضبوط کر لی ہے کہ اگر یعنی مزید آگے بڑھے روسی فوج یعنی وہاں سے
यूक्रेन से आगे बढ़े अगर मशरक़ी यूरोप के अंदर, यानी पोलैंड या चेकोस्लोवाकिया या हंगरी वगैरह में, तो उस सूरत में शायद वो दिफा करेंगे, लेकिन वो यूक्रेन के दिफा के लिए अपनी फौज नहीं उतारेंगे और फौजी साजो सामान इस्तेमाल करें। अगरचे वो फौजी मदद कर रहे हैं, बहुत सारा असलाह उन्होंने भेजा है, लेकिन बराह रास्त वो तसादुम नहीं चाहते, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो सही मानों में, जैसे मैंने एक बार पहले भी अर्ज किया था कि सोने की गोलियां इस्तेमाल की जाएंगी बारूद के बजाय, यानी इसके खिलाफ माशी पाबंदी का हथियार इस्तेमाल करेंगे, और वो मेरे ख्याल बहुत मौसर होगा। और रूस को इस बात का एहसास है कि वो यानी फौजी तसादुम के मुकाबले में माशी जो पाबंदियों का हथियार है वो ज्यादा कारगर, ज्यादा मोहलक होगा रूसी मईशत के लिए, इसलिए कि रूसी मईशत की बुनियाद जो है तेल की बरामद पर है, तेल और गैस की बरामद पर है, और तकरीबन उनकी बरामदात का निस्फ जो है यूरोप इस्तेमाल करता है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि अमेरिका जो है वो अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो माशी पाबंदियां लगाकर इसके जवाब देगा। मसूद साहब, क्या रूस वाकई यूक्रेन में मुदाखलत की तैयारियां कर रहा है? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका और बरतानिया ने उस पर माशी पाबंदियों का फैसला कर लिया है, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की कि यूक्रेन में अपनी फौजें दाखिल करने की कोशिश की या उधर मुदाखलत की कोई कोशिश की, तो इन तमाम तर सिचुएशंस को देखते हुए भी क्या अभी रशिया इस पोजीशन में नज़र आ रहा है कि वो हतमी फैसला कर ले, या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या बता रही हैं कि वाकई यूक्रेन में मुदाखलत कर सकता है? तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं रूस की जानिब से। देखिए, मेरा तो ख्याल ये कि आसाब की जंग है, दोनों आसाब की जंग लड़ रहे हैं, मगरिब भी यानी नेटो और अमेरिका भी, और रूस भी। जहां तक ज़मीनी सूरत हाल का ताल्लुक है, जो बज़ाहिर जितने अस्करी तज्जिया हैं, अगर रूस ये फैसला कर ले कि उसको कब्जा करना है यूक्रेन पर, तो असली माहिरीन ये कहते हैं वो मुश्किल नहीं है। ये जो अगरचे कि यूक्रेन की जो फौज है, यूक्रेन की जो सदर है, वो बड़े परज़्म है कि वो दिफा कर लेंगे अपने मुल्क का, लेकिन तमाम अस्करी माहिरीन का, तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि अगर रूस ये फैसला कर ले फौज कशी का, तो यूक्रेन के लिए उसका दिफा मुश्किल होगा। इसलिए कि अभी जो कल खबर आई हुई है कि रूस के जो यूक्रेन के शुमाल में जो बेलारूस है, रशियन फेडरेशन जो होती थी पहले, जो बेलारूस कहलाती है, वहां पर भी रूस ने अपनी फौज भेज दी, और रूस की फौज की तादाद के 1.5 से 2 लाख के करीब हो गई है गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, जो बहुत बड़ी यानी तादाद है। तो और दूसरे के यहाँ पर यानी तकरीबन हर शुमाल और मगरिब दोनों जानिब जो है वो रूसी अफवाज हैं, बिल्कुल तैयार खड़ी हैं यूक्रेन की सरहद पर। तो इसका जवाब ये कि अगर रूस चाहे कि कब्जा करे, तो अस्करी एतबार से तो उसका मुकाबला मुमकिन नहीं है यूक्रेन के लिए, और चूंकि नेटो इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है तकरीबन कि वो अस्करी क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करेंगे रूस के हमले को रोकने के लिए या यूक्रेन के दिफा के लिए, तो इसलिए ये तो खैर मुश्किल नहीं होगा उनके लिए कि वो कब्जा कर ले यूक्रेन पे। लेकिन माशी पाबंदियों का मसला ये है कि मैंने समझ के ये आसाब की जंग है। अब माशी पाबंदियों से वाकई तो नुकसान तो बहुत होगा रूस का, बस शदीद नुकसान होगा, और मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त यानी जो साल में उनकी मईशत है उसमें वो इसको यानी ये खतरा मोल नहीं लेंगे। इसीलिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों जो आसाबी जंग लड़ रहे हैं, रूस अपना दबाव रखना चाहता है किसी तरीके से उसको, अगर यानी साफ नहीं तो कम से कम मबहम किस्म की जमानत मिल जाए कि यूक्रेन को नेटो को रुकने नहीं दी जाएगी, और नेटो चाहता है किसी भी तौर से कोई बात इस तरह हो जाए कि किसी तरह रूस की कम से कम अलामती जिसे कहते हैं वहां से फौज की वापसी शुरू हो जाए। तो ये दरअसल आसाब की जंग है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मेरी जंग जो है वो मेरा ख्याल है कि जंग नहीं होगी, और रूस जो है वो हमला नहीं करेगा, और रूस और नेटो जो है किसी तरीके से वो रास्ता निकाल लेंगे कि इस मसले को अफ़ाम तफ़हीम के जरिए वक्ती तौर पर कम से कम हल पानी, अगर एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं भी होता तो कम से कम वक्ती जो है वो कशीदगी कम करेगी, वक्ती फार्मूले पे ये दोनों क़ुव्वतें राजी हो जाएंगी। आखिर में बता दीजिएगा अब्दाली साहब कि यूक्रेन तनाज़े पर होने वाले अमेरिका और रूस के जो मुज़ाकरात हाल ही में हुए और जो कुछ इनका नतीजा निकला, इससे आप क्या ख़ास करते हैं, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जो उसके बाद तो आप पता है कि मुलाकात के बाद जो वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, पहले तो सदर पुतिन और सदर बाइडेन साहब की मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो है अभी जेनीवा में मुलाकात हुई है। वो मुलाकात तो वर्चुअल थी, ये मुलाकात इन पर्सन हुई है।
امریکی وزیر خارجہ اور ان کے روسی ہم منصب کا. اور اس کے بعد انہوں نے روسی ہم منصب نے کہا تھا آپ ہمیں تحریر طور پر لکھ کر کے دیں آپ کا موقف کیا ہے. تو تحریر طور پر موقف بھیج دیا گیا، اگرچہ کہ اس کی وہ پریس میں نہیں دیا گیا اس کا مسودہ کہ امریکہ نے اپنا موقف کیا تحریر طور پر جو موقف بھیجا ہے روس کو وہ کیا ہے. بلکہ اسی لیے اس کی اس قدر احتیاط کی گئی کہ روس میں جو سفیر ہیں امریکہ کے وہ ہاتھ سے لفافہ لے کر کے صدر کے دفتر گئے. یعنی وہ جاری نہیں کیا انہوں نے، ای میل پہ نہیں بھیجا، بلکہ وہ جسے کہتے ہیں پیپر کاپی خود ایک ڈاکیے کے طور پر وہ خود لے کر کے گئے ہیں. اس لیے تاکہ اس کے مندرجات جو ہیں وہ خفیہ رکھے جا سکے. تو لیکن جو خبریں آئی ہیں امریکی وزارت دفاع سے، امریکی وزارت خارجہ کے جو روابط ہیں ان سے، اس سے لگتا ہے کہ بات بالکل وہی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ روس اپنی فوج واپس بلائے، اور روس یہ کہتا ہے کہ آپ امریکہ اس بات کی ضمانت دے کہ روس کے اس کو نیٹو کی رکنیت نہیں دی جائے گی یوکرین کو. تو اس میں درمیان میں جو بات آ رہی ہے وہ کہی تھی ایک بار صدر بائیڈن نے کہ رکنیت جو ہے نیٹو کی اس میں بہت ساری شرائط ہیں. اس میں ایک شرائط جو جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، فوج کی مداخلت سے کم ہو، اس کے علاوہ کرپشن اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کچھ شرائط جو پوری کرنی ہے یوکرین کو. اور وہ شرائط جو خیال ہے امریکہ کا، اور یہ بات بائیڈن صاحب نے کہی تھی پریس کانفرنس میں کہ وہ شرائط جو ہے وہ 2 سال سے پہلے پوری ہونی ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے بھی 2024-25 سے پہلے جو ہے وہ رکنیت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اور امریکہ نیٹو چاہتے ہیں کہ رکنیت کے مسئلے پہ انکار تو نہ کریں، لیکن اس جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا سا اس میں توسیع کر کے اس معاملے کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ مؤخر کر دیں رکنیت لینے کا، تاکہ اس طرح روس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ فوری طور پر رکن نہیں بن رہا، اور اس طرح اسے اپنی فوج ہٹانے کا جواز مل سکے. کہ دیکھیں دونوں کا مسئلہ یہ کہ دونوں ایک ایسے مقام پہ آ گئی ہے دونوں لیڈرشپ کہ جہاں پر اپنے موقف سے ہٹنا جو پسپائی شمار ہوگا. تو دونوں کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ کے لیے کوئی ایسا اقدام چاہیے دوسری جانب سے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے باعزت اپنے موقف سے ہٹ سکے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے رکنیت کا اس کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ ان شرائط کو پوری کرنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، اور اس کو بنیاد بنا کر روس جو ہے وہ اس کے لیے پسپائی آسان ہو جائے گی. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے روس اور یوکرین کے تنازع کے اوپر کچھ بات چیت کی کہ مشرقی یورپ کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق وسطیٰ کی عسکری صورتحال ہے وہ بھی کچھ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے حوثی اب براہ راست متحدہ عرب امارات پر بھی باقاعدہ حملوں کا آغاز کر چکے ہیں، اور جنوری کے مہینے میں ہی ابوظہبی کے صنعتی علاقے پر ڈرون میزائل سے حملہ بھی کیا گیا، جس میں ابوظہبی کی قومی تیل کمپنی کی تنصیبات کو سخت نقصان پہنچا ہے، اور تیل سے بھرے 3 ٹینکرز بھی اس کا نشانہ بنے ہیں، جس میں 2 انڈینز جبکہ 1 پاکستانی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ان تنصیبات کے ساتھ ابوظہبی کے زیر تعمیر ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن تعمیراتی مشینری تباہ ہوئی ہے اور کچھ زیر تعمیر عمارتیں بھی منہدم ہو گئی ہیں. اب اتحادی طیارے ہیں انہوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر بھی بمباری کی ہے، جس سے مرکزی جیل میں نظر بند تقریباً 100 سے زائد قیدی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جو ساحلی شہر ہے حدیدہ اس کے مواصلاتی مرکز پر بھی بمباری سے یمن کا تمام تر جو نظام ہے مواصلات کا وہ معطل ہو گیا ہے. اور جو حالیہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ 24 جنوری کا جو حوثیوں کا ایک اٹیک ہے جس میں میزائل داغے گئے ہیں، اس کا ہدف بھی ابوظہبی کے مضافات میں واقع ایک فوجی اڈہ تھا، جہاں تقریباً 2000 سے زائد بتائے جا رہے ہیں کہ امریکی فوجی تعینات تھے. تو کس عزم کا اظہار کر رہے ہیں یہ حوثی حملے، اور جو دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے ان حملوں کا، تو کیا آئندہ کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اتحادیوں کی کیا جوابی کارروائیاں ہوں گی؟ اگر اس میں مزید شدت آئے گی تو کیا پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھی مشرق وسطیٰ میں بھی ایک نئی جنگ شروع ہونے کو ہے، اور حوثیوں کی اس محاذ آرائی کا عسکری حوالے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.